बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सच टेलीविज़न की जानिब से आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी हाज़िर खिदमत है। एक बहुत ही बासआदत बाफ़ज़ीलत प्रोग्राम के साथ मौका है हज़रत सैयदा कायनात मखदूम आलम खातून जन्नत खातून क़यामत उम्मे अबीहा ज़ाकिया राज़िया मर्ज़िया ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत के मौके का प्रोग्राम, और सच टी वी से पूरी सीरीज़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं और आपकी फ़जीलतों पर बात हो रही है। हज़ारों प्रोग्राम हों फिर भी हक़ अदा नहीं हो सकता। हमने अपनी इस सीरीज़ में कोशिश की कि कुछ पहलू बयान करने की सआदत हासिल कर सकें। आज भी बहुत अहम मौजू हमारे साथ जनाब मौलाना लियाकत अली अवान साहब मौजूद हैं, मारूफ़ आलिम दीन हैं। चंदा तारुफ़ की ज़रूरत नहीं, सच टी वी पर तो आप ख़ास नवाजिश फरमाते हैं। हमारे साथ हमारे मुल्क की एक और बड़ी शख्सियत मौजूद हैं, जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, बाकमाल ख़तीब हैं, महबूब आलिम दीन हैं और सच टी वी के नाज़रीन आपसे खूब इस्तिफ़ादा करते हैं। हमारा आज का मौजू शायद हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से अगर हम मौज़ूआत की तक़सीम बंदी करें तो शायद पहले नंबर पर आए, क्योंकि इस मौजू के हवाले से ही तारीख़ इस्लाम आगे बढ़ी है। आप की तरबियत का असर, आपने अपने ख़ानदान की किस तरह से तरबियत की, किस तरह से आपकी तरबियत रसूल अल्लाह के ज़रिए हुई, और फिर जो आपने अपनी औलाद की, अपने ख़ानदान की तरबियत की, उस वक्त से लेके आज तक ख़ानदान रिसालत जो तबलीग दीन में ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जो हमारी तारीख़ है, जो इस्लाम की बक़ा है, वो मुज़मिर है ख़ानदान तहारत, ख़ानदान रसूल अल्लाह की कुर्बानियों से। इसी पर गुफ्तगू होगी तरबियत के हवाले से। जनाब मौलाना लियाकत अली अवान साहब, अब ये क्या इस पर सवाल किया जाए और कैसे जवाब दिया जाए कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की तरबियत का असर क्या था? कैसे आपने बच्चों की तरबियत की, कैसे अपने ख़ानदान की तरबियत की, कैसे यहाँ तक कि आपने अपनी कनीज़ों ग़ुलामों की तरबियत की? फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमत व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। बीबी के विलादत के अय्याम, इसी मुनासबत से आज जो है हम नाज़रीन और सामीन के सामने कुछ गुज़ारिशात जो है रखेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका इस चैनल का कि ये हमेशा जो है वो मुनासबतों का ख़याल रखते हैं, लिहाज रखते हैं और बेहतरीन अंदाज से अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। हमारी मैनेजमेंट वाकई काबिल तारीफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदा ताहिरा बीबी दो आलम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ज़ाइल और कमालात की उस बुलंदी पर फायज़ हैं कि आम इंसान के बस की बात नहीं कि उनके मकामात को दर्क कर सके। बेशक बेशक। उनके फ़ज़ाइल और उनके मरातब और कमालात की हकीकत तक पहुँचना, कुन तक पहुँचना, ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका हम यहाँ दावा कर रहे हैं, बल्कि हमें अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़रामीन में ये चीज़ मिलती है कि फ़रमाया फ़ातिमा को फ़ातिमा इसलिए कहते हैं चूँकि ख़ल्क़ और लोग उनकी मार्फत से दूर हैं। यानी वो जो हकीकी मारिफत है, वो उनका जो मकाम है, उसको कोई दर्क नहीं कर सकता। और इसी वजह से इनको तशबीह दी गई लैलतुल क़द्र से, चूँकि लैलतुल क़द्र और शब क़द्र के बारे में यह है कि उसको इंसान दर्क नहीं कर सकता। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम कैसे दर्क कर सकते हो? इसी तरह इंसान ये दर्क नहीं कर सकता कि फ़ातिमा कौन है, क्या है, उनके मकाम व मंजिलत क्या है। अगर किसी हद तक समझना है तो उसके लिए अल्लाह की किताब कुरान करीम की तरफ रुजू करना होगा या मुस्तफ़ा की अहादीस की तरफ रुजू करना होगा कि मुतअद्दिद अहादीस और रवायात शिया सुन्नी
حدیثی کتب میں اور روایی کتب میں موجود ہیں جو جناب سیدہ کے فضائل اور کمالات کو بیان کرتی ہیں، اور پھر ائمہ اہل بیت کے فرامین کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اگر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن میں آیہ تطہیر نظر آتی ہے جس کے اندر جناب سیدہ کی طہارت اور عصمت کی گواہی دی گئی ہے، اور جناب سیدہ کے ساتھ ساتھ ان کے بابا، ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کی عصمت کی بھی گواہی دی گئی، اور اس میں اس کا جو شان نزول ہے، اس شان نزول کو جب بیان کرتے ہیں تو وہاں بھی محور اور مرکز آپ کو فاطمہ نظر آتی ہے۔ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ یہ کون ہے جب پوچھا جاتا ہے تو جواب دیا جاتا ہے یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں، یعنی محوریت اور مرکزیت فاطمہ کو حاصل ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی طرف ہی رجوع کریں گے تو آپ کو واقع مباہلہ میں بھی قرآن فضیلت سیدہ کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ نساء کی مصداق فقط اور فقط جناب سیدہ ٹھہرتی ہیں، اور جب چلتی ہیں تو کس انداز سے آگے آگے رسالت ہے، پیچھے پیچھے امامت ہے، درمیان میں جناب سیدہ ہے، یعنی امامت اور رسالت کا حلقہ وصل فاطمہ الزہرا ہے۔ اور اسی طرح آپ جسے مجھے میں یہاں تھوڑا سا روک کے حضرت علوی صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا کہ کچھ آیات روایت وہ بھی بیان کریں، اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کی طرف آئیں گے اور پھر موضوع پر تربیتی حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اس ہستی کی بارگاہ میں ہم خراج پیش کر رہے ہیں جہاں فرشتے بھی حیا کرتے تھے، جس دروازے پہ ملائکہ کے سردار جبریل امین بھی دربان بن کر، سوالی بن کر کھڑے ہوتے تھے، اور جن کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیسیوں نہیں ہزاروں بار جبریل امین کو بھیجا، جو ہر پیغمبر کے پاس یوں تو وہی لے کر آتے تھے، لیکن سیدہ کی بارگاہ میں جب آتے تھے تو ایک غلام کی حیثیت سے آتے تھے، ایک نوکر کی حیثیت سے آتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین والے ہی نہیں، عرش والے بھی ان کا حیا اور احترام کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، اور یہ بڑی معتبر اہل سنت کی کتابوں میں، طبرانی میں، امام طبرانی نے بھی اس کو شیخین یعنی صحیحین کی طرز پہ انہوں نے ان کی شرائط پہ ذکر کیا کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے کائنات میں سب سے افضل سیدہ کائنات کو پایا ہے ان کے والد کے بعد، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی افضلیت جو ہے وہ ام المومنین نے بیان کر کے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ نے بتایا کہ معتبر کتابوں میں۔ اور پھر یہاں آپ فرماتی ہیں کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، معمولات کو دیکھنا ہو اور ان کی اتباع اور پیروی کرنی ہو تو وہ سیدہ کی سیرت کو دیکھ لیں۔ سیدہ اس طرح حضور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہستی تھیں کہ جب اسلام کا مقدمہ لڑنے کی باری آئی اور اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کی باری آئی تو آیت مباہلہ کی صورت میں جو نجران کے مسیحوں سے ہونے جا رہا تھا، پروردگار عالم نے حکم تو دے دیا کہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل۔ اب عورتیں تو سینکڑوں گھر مدینہ المنورہ میں سب خواتین مسلم پہ بیٹھی ہیں، امہات المومنین بھی ہیں ان میں شامل، صحابیات بھی شامل ہیں، ہر ایک کی خواہش ہے کہ اسلام کا دفاع کرنے کے لیے ہمارا انتخاب ہو، اور نساء کا لفظ استعمال ہوا۔ لیکن صبح پروردگار عالم کے حکم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خاتون کا انتخاب کرتے ہیں وہ خاتون جنت ہے، وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے لیے یوں کہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے پوری کائنات احتراماً کھڑی ہوتی ہے، آقا کریم جن کی محبت اور احترام میں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ سیدہ کائنات عورت ہو کر اسلام کا مقدمہ لڑ رہی ہیں، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان کو معاذ بیٹی کہہ کر ان کو نظر انداز نہ کرنا، یہ ام ابیہا ہے، یہ وہ خدمتگار بیٹی ہیں کہ جنہوں نے 4 سال کی عمر میں آقا کریم کی پشت مبارک سے اونٹ کی اوجری کو ہٹا کر کفار کے سامنے توحید کا مقدمہ پیش کیا تھا، اور آج یہ اپنے شہزادوں کے سمیت مباہلہ کرنے کے لیے نکل رہی ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی کے جلووں میں یہ لشکر اسلام مباہلہ کے لیے جاتا ہے، اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ عورت ذات اگر آیہ تطہیر میں لپٹی ہوئی ہوں تو وہ اسلام کا مقدمہ لڑ سکتی ہیں۔ گویا جو اسلام آج ہمارے پاس محفوظ ہے
اگر خواتین کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ سیدہ کائنات کا صدقہ ہے، بالکل صحیح یہ ان کی مہربانی ہے۔ لیکن سیدہ کائنات جس آنگن میں تشریف لاتی ہیں وہ بی بی پاک یوں کہہ لیجئے کہ مایوسی کا ماحول تھا، یکے بعد دیگر حضور کے بیٹے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور کافر بھی کہہ رہے تھے آپ تو اب تر بے نام و نشان ہو گئے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، اور فصلی لربک وانحر، اب شکرانے کے طور پہ آپ نفل پڑھیے، آپ قربانی دیجئے رب کی بارگاہ میں۔ اتنی بڑی نعمت ہے سیدہ کائنات کے پروردگار، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر رازی کے اندر باقاعدہ سورہ کوثر کے تحت یہ لکھا ہے کہ یہاں حوض مراد نہیں ہے، خیر کثیر بھی مراد نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ سب بھی، لیکن اس میں اصل سیدہ کائنات ہے، کیونکہ آخری جو قرآن کا لہجہ ہے وہ بتا رہا ہے انا شأنک هو الابتر، محبوب جو آپ کے دشمن ہیں صبح قیامت تک وہ بے نام و نشان ہوں گے، نام و نسب آپ کا باقی رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا فضیلت کے حوالے سے اگر آپ نے کچھ فرمانا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا کور موضوع ہے کہ تربیت کے حوالے سے، چاہے وہ خاندانی تربیت ہو، بچوں کی تربیت ہو، ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کو تربیت یافتہ بنانا ہو، حضرت زہرا سے بہتر مثال ہمیں نہیں ملے گی، فرمائیے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ جناب سیدہ کے فضائل اور کمالات کو اگر انسان سمجھنا چاہتا ہے اور ان تک کسی حد تک جہاں تک انسان کے ذہن کی رسائی ہے، انسان کے فکر کی رسائی ہے، پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ قرآن کریم کی طرف رجوع کرے گا۔ تو قرآن میں کہیں آیہ تطہیر نظر آتی ہے، کہیں مباہلہ کا واقعہ بیان ہوتا ہے، اس میں بی بی کا مقام اور مرتبہ نظر آتا ہے، اور اسی طرح آیہ مودت میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اس میں بی بی سے ہی مودت اور محبت کو قرآن کریم فرض قرار دے رہا ہے۔ اور جس طرح ہمارے محترم عالم دین مولانا حیدر علوی صاحب نے بیان فرمایا کہ سورہ کوثر آپ کو نظر آتی ہے، اسی طرح آپ کو سورہ حل عطا نظر آتی ہے، اور سورہ حل عطا میں ہی جہاں بی بی کی فضیلت بیان ہوتی ہے وہاں یہ مسئلہ بھی واضح بیان ہوتا ہے کہ بی بی کس طرح خود تربیت یافتہ تھی اور کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی۔ بے شک، بلکہ اس میں تو ایون پھر بعض روایت میں ہے کہ کنیز نے بھی پارٹیسپیٹ کیا۔ جی دیکھیں، گھر کے اندر ایک خاتون کے لیے سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کا ماحول کس انداز سے روحانی، نورانی اور معنوی رکھتی ہیں۔ اور بی بی کے گھر کی حالت یہ تھی کہ حضرت انس راوی ہیں کہ مسجد نبوی میں ہیں، ہم پیغمبر اکرم نے اس آیہ کی تلاوت فرمائی وَفِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور یہ کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اس میں ذکر الہی ہو، اس میں صبح و شام کیا ہوتی ہے، تسبیح پروردگار ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں کہ جن کا بیان قرآن کریم اس انداز سے فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس انداز سے ان کے مقام اور مرتبے کو بیان فرما رہا ہے؟ تو پاک پیغمبر فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ یہ گھرانے جو ہے انبیاء کے گھرانے ہیں، یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام اور جناب زہرا کے گھر کی طرف، یا رسول اللہ یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ اس وقت پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ ان سب گھروں میں سے افضل ترین گھر ہے کہ جن کے متعلق قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب سیدہ جیسی ہستی اس گھر میں ہے جو اس گھر کو اپنی عبادت سے اور قرآن سے، عشق سے گھر کو نورانی رکھتی ہے، کہ قرآن جس کا تذکرہ کرتا ہے، اور کیا حال ہے عبادت کا کہ حسن بصری جس کا زہد جو ہے وہ بہت مشہور ہے، وہ حسن بصری بی بی کے زہد کو کس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ آغا صاحب ہم ایک وقفہ لینے کیونکہ اب ایک بہت اہم بات، ایک اہم روایات حضرت حسن بصری کے حوالے سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں وہ سلسلہ ٹوٹے نہ، وقفے کے بعد آپ شروع کیجئے گا۔ ناظرین، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلتوں پر مبنی، آپ کی سیرت کے حسین پہلوؤں پر مبنی یہ پروگرام سچ ٹیلی ویژن سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر اس پروگرام کو اور اس پوری سیریز کو ہم ایک مرتبہ پھر دیکھیں، یہ ہمارے یوٹیوب پر اور دیگر جو ہماری سائٹ ہے اس پہ موجود ہوتے ہیں یہ پروگرام،
تو پورے خاندان اور پورے معاشرے کا ایک تربیتی پیکج ہمارے سامنے آ جائے گا کہ کیسے کرنی ہے، اور حضرت زہرا کی برکت اس میں شامل ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سعادتوں بھرا پروگرام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے پوری سیریز اور کیا ایمان افروز پہلو آپ کی سیرت کے اور فضائل کے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا لیاقت علی ایوان اور مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں۔ جناب مولانا لیاقت علی ایوان صاحب، آپ کوئی وقفے سے قبل حضرت حسن بصری کی کوئی روایت پیش کرنا چاہتے ہیں؟ جی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے پوچھا کہ تربیت، تو تربیت عمل سے ہوتی ہے۔ جناب سیدہ نے اپنے عمل سے اپنے گھر کی فضا اور ماحول کو جو ہے وہ کس طرح نورانی اور معنوی رکھا ہوا تھا کہ جناب سیدہ رات کے وقت عبادت میں مصروف رہتی، اور حسن بصری اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور نقل کرتے ہیں کہ خود ان کا زہد مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لم یکن فی الامت ازہد ولا اعبد من فاطمہ، کہ امت میں حضرت زہرا سے زیادہ عبادت گزار اور زاہد میں حسن بصری نے نہیں دیکھا۔ یہ ان کی عبادت کی حالت ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بی بی اتنی زیادہ عبادت کرتی کہ ان کے پاؤں ورم کر جاتے۔ تو انہوں نے اپنے عمل سے اپنے بچوں کی تربیت کی اور گھر کے ماحول کو ایک نورانی اور معنوی یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے ہمیں جو ایک بہترین سبق ملتا ہے کہ صرف زبان سے تربیت نہیں ہو سکتی۔ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ بچوں کو اور ہمارے جو متعلقین ہیں ان کو زبان سے احادیث سنا کر، آیات سنا کر یا بڑے لوگوں کے کوٹ سنا کر تو ان کی تربیت کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ اٹھیں نماز پڑھیں، لیکن اگر ہم خود نماز پڑھتے ہیں تو بچے خود بخود کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ یعنی تربیت کے لیے اہم ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود بھی اس پر عمل کرنے والا ہو۔ میں نے شاید عمل سے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا، جدید ریسرچ یہ کہتی ہے، جناب مولانا حیدر علوی صاحب آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور پھر جناب مولانا صاحب کی طرف آتے ہیں، کہ دماغ کا ایک بڑا حصہ سینٹرل پورشن ایسا ہے کہ جس میں سوچنے کی اللہ نے صلاحیت نہیں رکھی، صرف جو ہم کرتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اس مائنڈ کے اس حصے میں امپرنٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس میں چلا جاتا ہے، اس کو ہیبٹ کہتے ہیں۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا، اب جدید ریسرچ نے یہ بتایا کہ وہ کام جو ہم بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، گیئر لگا رہے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کون سا لگانا، وہ دماغ کے اس حصے میں آ جاتا ہے جہاں وہ ہیبٹ بن جاتا ہے۔ تو اب جدید ریسرچ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اگر ہم نے تربیت کرنی ہے تو کر کے دکھانا ہے تاکہ ذہن کے اس حصے میں وہ نقش ہو جائے۔ دیکھیے، اسلام میں یا ہمارے ہاں اصطلاح اسے فطرت ثانیہ کہا جاتا ہے، انسان کی نیچر کا وہ چیز حصہ بن جائے۔ ایک بار نہیں، کئی روز نہیں، متعدد بار سیدہ کائنات وقت سحر، ساری رات قیام کے بعد، ساری رات رکوع کے بعد، ساری رات سجدہ ریزیوں کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کناں ہوتی تھی کہ پروردگار عالم، تیری رات کتنی مختصر ہے کہ تیری بندی قیام کرتی ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے، کبھی رکوع میں ہوتی ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے، کبھی سجدے میں ہوتی ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے، اور صبح کا مرغ تیری رات کی تنگ دامانی کا احساس دلاتا ہے۔ جس طرح مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سورج کو حسرت رہی کہ وہ طلوع ہو اور علی سویا ہوا ملے، اور رات کو بھی حسرت رہی ہوگی کبھی سیدہ کائنات بھی تو اپنا جو ہے وہ پہلو بستر سے لگائیں، لیکن بی بی پاک راتوں میں گئیں۔ اسی لیے سجدے میں پھر مولا حسین کا سر کٹ رہا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ میری والدہ سجدوں کو کتنی اہمیت دیتی ہیں۔ جہاں نانا نے سجدوں کو طول دیا، وہیں بی بی پاک کے سجدوں کی طہارت نے بھی کربلا میں سجدوں کو تحفظ فراہم کرنے کا حسین پاک کو ذریعہ بنایا۔ جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں یا تربیت کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بطور بیٹی سیدہ کائنات کی تربیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا کردار ادا کیا۔ جہاں حضور فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کے قطع اللحم، حضور فرما رہے ہیں میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ بالکل، من اغضبہ فقط اغضبنی، جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یہ اس ماحول میں فرمایا جا رہا ہے جس ماحول میں بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھیں، اور حضور نبی کریم احتراماً کھڑے ہو کر دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ بیٹی غیر عام چیز نہیں ہے، اور پھر بیٹی کو ہر غزوے میں ساتھ رکھنا، ہر سفر میں ساتھ رکھنا، ہجرت میں ساتھ رکھنا، یہ اس بات کا بھی اظہار تھا کہ
کہ صرف بیٹے ہی آپ کی عزت و ناموس کے محافظ نہیں ہوتے ہیں، آپ کی فکر کے محافظ نہیں ہوتے ہیں، اور آپ کے افکار کے پھیلاؤ کا ذریعہ فقط بیٹے نہیں بنتے ہیں۔ اگر بیٹی کی تربیت میں بھی آپ یہ عنصر غالب کر دیں کہ آپ انہیں امپاور کریں فکری طور پر، عملی طور پر، تو آگے چل کر وہی بیٹیاں ایسا کردار پیش کرتی ہیں کہ ان کی آغوش سے تربیت پانے والی صبح قیامت تک بیٹیوں کے لیے بھی مشعل راہ بن جاتی ہیں۔ خود بی بی پاک سلام اللہ علیہ کا ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے جو خطبات بچپن کے مشہور ہمارے سامنے آتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بی بی پاک کو حضور نبی کریم نے اپنی آغوش میں ہی اس قدر توحید آشنا کیا، اس قدر رسالت آشنا کیا، اس قدر شریعت سے آگہی دی کہ آپ شریعت، رسالت اور توحید کے دفاع کا بڑا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں غزوات ہوتے ہیں تو وہاں مرہم پٹی کرنے میں بی بی پاک سب سے آگے موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بیٹیوں کا رول رسول اللہ نے جب کم نہیں کیا بلکہ بڑھا کر اتنا وسیع کر دیا کہ مشاورت میں بھی سیدہ کائنات رسول خدا کے ساتھ ہیں، اور آقا کریم جاتے ہیں مدینہ سے باہر تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی کے گھر، اور داخل ہوتے ہیں مدینہ میں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر۔ اس سے یہ پیغام دیا حضور نبی کریم صاحب الاولاق نے کہ بیٹیوں کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، اور آج بھی صدیوں بعد بھی یہی پیغام ہے والدین کے لیے کہ اگر بیٹیوں کو آپ سیدہ کائنات کا کردار دینا چاہتے ہیں تو پہلے انہیں اتنی عزت سے نوازیں کہ وہ آپ سے کچھ سیکھ سکیں۔ سیکھنے کا مرحلہ شروع تب ہوتا ہے جب آپ باہم عزت والا تعلق قائم کرتے ہیں۔ جب حضور نبی کریم صاحب الاولاق بی بی پاک کے ہاں آتے تو سیدہ بھی آپ کے احترام میں کھڑی ہو جاتی تھی، اور سب سے بہترین جگہ کے اوپر منتخب کر کے بٹھاتی، دست بوسی کرتی، آقا کریم کے ہاتھ مبارک چوما کرتی تھی۔ بیٹیوں کے اندر یہ تربیت کہاں سے آتی ہے؟ باپ کی کردار کے سبب۔ جب رسول اللہ نے وہ کردار عظیم پیش کیا تو اب مقابلتاً سیدہ کائنات کے کردار میں بھی اتنی عظمت آتی ہے کہ آج دنیا کے لیے وہ رول ماڈل ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا، ابھی بیٹیوں کی بات ہو رہی کہ رسول اللہ نے کیسے تربیت کی، خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اسی لیے انہیں شریک کار رسالت بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے ہاں بیٹی ہیں، ان کی تربیت کر رہی ہیں۔ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاں پھر بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، اور وہ بیٹوں والا پہلو کہ کیسے ان کو تو رسول اللہ کے بیٹے کہا گیا، امام حسن حسین علیہ السلام کو، تو ان کی تربیت یعنی ایک مکمل خاندان کی تربیت، بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، بیٹوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اور پھر اس کے مقابل بیٹیوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ ایک پورا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ دیکھیں جناب سیدہ کہ یہ جو تین پہلو آپ نے بیان کیے، تین نسبتیں بیان کی، تینوں نسبتوں سے اور تینوں لحاظ سے وہ آئیڈیل ہیں قیامت تک ہر انسان کے لیے، اور خصوصاً خواتین کے لیے۔ اقبال نے تو اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا، فرمایا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، یعنی اگر حضرت مریم کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ جناب عیسیٰ کی ماں ہے تو جناب سیدہ تینوں لحاظ سے جو ہے وہ قابل فخر ہیں کہ وہ ماں بھی بہترین ماں ہے، بیٹی بھی بہترین بیٹی ہے، زوجہ بھی بہترین زوجہ ہے۔ اور دیکھیں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی جب شادی کے بعد جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر خوش رہے، تو والدہ اس کو نصیحت کرتی ہے۔ تو جناب سیدہ نے جو ایک کردار پیش کیا جو مولا علی علیہ السلام کے گھر میں، ایک ماں کے طور پر جناب حسنین کی اور ایک زوجہ کے طور پر جناب مولا علی مرتضیٰ کی، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ انسان اس پر جب غور کرتا ہے تو دونوں میں خواتین کے لیے، بیٹیوں کے لیے ایک بڑے درس ہیں۔ زوجہ کیسی زوجہ ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی اپنے شوہر سے اس بات کی خواہش نہیں کی جس کو وہ پورا نہ کر سکیں، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ جب جناب سیدہ کو مولا علی علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑی کمزور ہیں تو پوچھا کیا وجہ، کہا کچھ کھایا نہیں، تو کہا جناب زہرا آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا یا علی مجھے اللہ سے یہ شرم آتی ہے کہ میں آپ سے کسی ایسی چیز کا تقاضا کروں، کسی ایسی چیز کی خواہش کروں جو آپ پوری نہ کر سکیں۔ اور پھر بی بی نے اپنے بیٹوں کی کیسے تربیت کی، اپنے بچوں کی کیسے تربیت کی، وہ بھی اپنے عمل سے، اگر عبادت کے لحاظ سے تربیت کرنی ہے تو عبادت کر کے دکھائی، اگر بی بی نے
بچوں کو سخاوت اور انفاق سکھانا ہے تو سخاوت اور انفاق کر کے دکھایا۔ کیسا انفاق کہ قرآن کریم کی سورہ نازل ہوتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو طعام کرتے ہیں کیسے، اطعام کرتے ہیں کیسے، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں۔ یعنی ایک ہوتا ہے اطعام اور انفاق لوگوں کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے اطعام و انفاق کرنا چاہیے، لیکن وہ اطعام اور وہ انفاق اللہ کے ہاں درجہ رکھتا ہے اور عبادت ہے جو اللہ کی محبت میں ہی کیا جائے۔ قرآن کریم نے ان کو یہ سند عطا کی ہے کہ ان کا اطعام محبت پروردگار میں تھا۔ یہ خود نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ بی بی کیا کیسے انفاق کرتی ہیں، یتیموں کو بھی دیتی ہیں، اسیروں کو بھی دیتی ہیں، مسکینوں کو بھی دیتی ہیں۔ اور اگر یہ انسان کی زندگی میں آ جائے، ایک ماں کی زندگی میں، کہ اللہ کی محبت میں وہ کام کرے، تو بچے خود بخود تربیت یافتہ ہوں گے، بچے خود بخود اس سے سیکھیں گے۔ اور پھر دیکھیں جناب سیدہ، یہ مورخین نے لکھا ہے جب شب قدر ہوتی ہے، قدر کی رات ہوتی ہے، تو امام حسن حسین چھوٹے ہیں، ان سے کہتی ہے بچوں آج آپ نے سونا نہیں ہے، آج جاگنے کی رات ہے، آج عبادت کی رات ہے۔ خود بھی عبادت کر رہی ہیں، بچوں سے بھی کہہ رہی ہیں۔ ہمیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خود بھی عبادت نہیں کرتے، بچوں سے بھی نہیں کہتے۔ یہ دیکھا گیا ہے کچھ لوگ خود تو عبادت گزار ہوتے ہیں لیکن بچوں پر رحم کھاتے ہیں کہ انہیں سونے دیں، صبح نماز کا وقت ہو گیا ہے، ان پر تھوڑا رحم کرتے ہیں، سردی ہے، انہیں جو ہے وہ بستر میں سونے دیتے ہیں، انہیں نماز کے لیے نہیں اٹھاتے۔ نہیں، بی بی نے ہمیں سکھایا خود بھی عبادت کرنی ہے اور بچوں کو بھی عبادت کی ترغیب دلانی ہے، بچوں کو بھی عبادت سکھانی ہے، اور اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ اسی جناب زہرا کے فرزند امام حسین علیہ السلام کربلا میں سجدے میں اللہ کی رضا میں جو ہے وہ سر کٹاتے۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، تربیت کا ایک اور پہلو کا ذکر آپ سے چاہوں گا۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں آج کل گھروں میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سوچ ہوتی ہے، بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے باقی، لیکن میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ شاکی رہتے ہیں اپنے ملازمین کے حوالے سے، کام یعنی متعلقین کے حوالے سے۔ تو وہاں پر بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تربیت کا پہلو ہے کہ حضرت ام ایمن ہیں اور پھر خاص طور پر حضرت فضہ ہیں جو کہ کنیزی میں تو حضرت زہرا کی دی گئیں، ان کی کیسی تربیت کی؟ ایک خاتون باہر سے آتی ہے، اسلام کا اس کو نہیں پتہ اس طریقے سے، اور وہ پھر ایسی خاتون بنتی ہے کہ کربلا میں حضرت فضہ کا کردار ایسا ہے کہ اگر کربلا میں حضرت فضہ کا ذکر نہ کیا جائے تو کربلا مکمل نہیں ہوتی۔ یعنی ایک کنیز، لیکن اس کے ذکر کے بغیر کربلا کی قربانی کا ذکر اس وقت تصور میں نہیں ہے۔ جتنے خطبہ ہیں وہ جب تک کہ ان کا ذکر نہ کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے متعلقین کو، اپنے ملازمین کو، جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، اپنے کردار سے اور تربیت کے اس پہلو سے، اس اینگل سے ہم بہترین بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں خادموں کو، نوکروں کو یا نوکرانیوں کو بڑی کم ظرفی سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کم تر ہیں، لیکن اگر انہیں پراپر عزت دی جائے جو سیدہ کائنات نے دی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ غلام یا غلامہ اپنی غلامی پہ رشک کرتے ہیں۔ یعنی سوال کیا جاتا ہے کہ سیدہ فضہ، بی بی فضہ سے کہ کیا آپ جب شہزادی تھیں تب زیادہ پرسکون تھیں یا اب جو بی بی پاک کے پاس آپ وقت گزار رہی ہیں تو اب آپ کو اچھا لگتا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں اس غلامی کو 1000 گنا ترجیح دیتی ہوں اس شہزادگی پر، بلکہ میں اس سے کہیں زیادہ قابل احترام یہاں ہوں۔ مطلب فرشتوں میں جہاں بی بی پاک کے اوپر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ احترام تھا، تو وہاں ان کے خادماؤں کے لیے بھی احترام موجود تھا، کیونکہ وہ خادمہ اس گھر کی ہیں جس کی جو نوکرانی یا نوکری یا چاکری جو ہے وہ فرشتوں کے سردار بھی کر رہے ہیں۔ مجھے آپ ہی کی بات کی کنٹینیوشن میں ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ ایک بہت ہی محترم مکرم صحابی نے حضرت فضہ سے کہا، سلمان فارسی، جی سلمان فارسی سے، وہ پھر آپ ہی بیان کر دیجئے جو آپ ہی کے ہم زبان مبارک سے سنیں۔ دیکھیے وہ ایک اپنی غلامی کے اوپر بام ایک مکالمہ تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ۔ اچھا، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد یہ بڑی اہم مثال ہے، یہ ضرور آپ دیجئے گا۔ ناظرین،
جلد ہی واپس آتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے مناقب اور ان کی زندگی پر پروگرام ہے. اس سے بہتر لمحات اور کیا ہوں گے. تھوڑا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے اور پھر انہی حسین لمحات میں واپس آئیں گے. ان پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ موقع ہے اور باسعادت موقع ہے, بافضیلت موقع ہے, خوشیوں بھرا موقع ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت پر مبنی پروگرام, اور یہ پوری سیریز سچ ٹی وی سے پیش کی جا رہی ہے. مولانا حیدر علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مولانا لیاقت علی اعوان صاحب. آپ حضرت فضا تربیتی پہلو پہ بات ہو رہی ہے, اور وقفے سے قبل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نہ صرف اپنے اولاد کی, اپنے بھائی بہنوں کی, اپنے خاندان کی تربیت کرنی ہے, بلکہ جو بھی متعلقین ہیں اور خاص طور پہ ملازمین کی. اس دور میں تو ملازمین ہی ہوتے ہیں, اس دور میں غلام اور کنیزیں ہوتی تھی. تو حضرت فضا کے ساتھ جو آپ کا سلوک تھا, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا, اور تربیتی پہلو تھا, اس کو بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیے, غلام ہو کنیز ہو, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اس کرب سے مجھے نجات ملے, میں اس تکلیف سے باہر نکلوں, کیونکہ غلامی کوئی اتنی معتبر اور پسندیدہ چیز نہیں ہے. لیکن وہ غلامی اگر بی بی پاک کی میسر آ جائے, وہ سعادتیں اتنی بڑی تھیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, جن کو میرے آقا نے فرمایا کہ سلمان من اہل البیت, سلمان میری اہل بیت میں سے ہیں, اور انہیں خاص اعزاز اور شرف تھا کہ آقا کا پیغام لے کر یہ بی بی پاک کے دروازے پر جاتے. اور کسی نے پوچھا کہ سنا ہے کہ آقا کی چوکھٹ بڑی عظیم تھی, تو آپ کی آنکھیں برسنے لگ گئیں کہ میں نے تو آج تک آنکھ بھر کے آقا کی چوکھٹ کو دیکھا بھی نہیں ہے. اب غلامی میں جب بات ہو رہی ہے تو کہا جاتا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب یہ عرض کرتے ہیں کہ فضا میں تو وہاں ہوتا ہوں جہاں پر آقا موجود ہیں, تو بی بی پاک فرماتی ہیں میں وہاں, سیدہ فضا فرماتی ہیں میں وہاں ہوتی ہوں جہاں خود آقا چل کر آتے ہیں. گویا یہ شرف تھا فضا کے لیے, اور وہ اس کو بطور شرف لیتی تھیں اور محسوس کرتی تھی, کیونکہ انہیں گھر سے کبھی جھڑکا نہیں گیا, کبھی ان سے بے جا کام نہیں لیا گیا, کبھی ان کو تند و تیز جملوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اب جب یہاں ہم تو کنیزوں کی بات کر رہے ہیں, جب شہزادگان کی طرف دیکھیں تو وہاں بھی بی بی پاک نے کبھی ہلکے لفظوں سے حسنین کریمین کو نہیں بلایا, کبھی سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو کم لفظوں سے یاد نہیں کیا, بلکہ ان کے ناموں کی بجائے انہیں القابات سے پکارا جاتا تھا. اور وہ القابات اتنے بڑے ہوتے تھے کہ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ ہم بڑے کاموں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. مطلب تربیت کا یہ بھی ایک عنصر ہے. اور ایک تربیت کا انداز بی بی پاک کا دیکھیے کہ حسنین کریمین جب مسجد سے واپس آتے ہیں اپنے بابا کی نشست سے اور وہاں خطبہ سن کر, تو بی بی پاک یہ نہیں فرماتی بس ٹھیک ہے ہو گیا, بلکہ فرماتی آج بابا نے کیا کیا کہا ہے. پورا خطبہ مولا حسن رپیٹ کرتے, اور پھر وہ سنتی ہیں آپ. ایک دن مولا کائنات نے کہا کہ جب حسن پاک آ جاتے ہیں تو آپ ان سے کیا سنتے ہیں؟ کہا جو بابا بتاتے ہیں وہ سارا خطاب میں سنتی ہوں. کہا آج تو میں بھی چھپ کر سنوں گا کہ میرا حسن کیسے کلام کرتا ہے اور اپنے بابا کے کلام کو کیسے بیان کرتا ہے. آپ پردے میں رہ کر جب انہیں سننا چاہتے ہیں تو آپ کی زبان لڑکھڑاتی ہے. تو مولا حسن کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج مجھ سے بڑا عالم یہاں کوئی موجود ہے, ورنہ اس سے قبل میری زبان لڑکھڑائی نہیں, گویا بابا کے احترام میں. لیکن بی بی پاک نے یہ بتایا ہے کہ بچوں کو محض کسی بھی تربیت گاہ میں بھیجنا کافی نہیں ہے, بلکہ جب وہ گھر میں پلٹ کر آئیں تو ان کی روین کروائیں, ان سے سنیں کہ آپ نے کیا. ایک تو ان میں خود اعتمادی پیدا ہوگی, کیونکہ اسلام کے بڑے مبلغ یہ شہزادے بنے, انہوں نے اپنے کردار سے, گفتار سے, رویے سے, لہجے سے, جہاں ایک طرف کردار مصطفیٰ کی ترجمانی کی ہے, وہیں کردار زہرا پاک کی بھی ترجمانی کی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے جو مولانا حیدر علوی صاحب بہت ہی پیارے انداز میں بیان فرما رہے تھے کہ بچوں کی تربیت کیسی کرنی. مجھے وہ ایک روایت یاد آ گئی کہ جب حضرت علی علیہ السلام غالباً جب بالکل آخری وقت تھا, حضرت علی علیہ السلام کا شہادت کے قریب ترین تھے, تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو کربلا کے حوالے سے کچھ بتانا چاہ رہے تھے یا بتا رہے تھے. تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پہلے ہی سب کچھ بتا گئی ہیں. یہ دونوں کی تربیت کا انداز تھا. حضرت علی بتا رہے ہیں حضرت فاطمہ زہرا نے واقعی کربلا کے لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو پہلے سے تیار کیا, اور وہ تو کیونکہ ڈیوائن آسپیکٹس بھی ہیں, خدائی پہلو یعنی خدا کی جانب سے گائیڈنس کے پہلو بھی ہیں, لیکن ہمارے لیے بھی ایک سبق تو ہے کہ اگر بڑے کام کرنے ہوں تو پھر اس کے لیے بڑی مائیں چاہیے. جی دیکھیے, اگر بچوں کی صحیح خطوط پر تربیت کرنی ہے
تو سب سے پہلے جیسے بیان کیا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان خود جو ہے وہ اہل عمل ہو، خود عمل کرنے والا ہو. پھر یہ ہے کہ اس کو تربیت کی فکر بھی ہو، سوچ بھی ہو، پریشانی بھی ہو کہ میں نے بچوں کی صحیح راستے پر، صحیح خطوط پر جو ہے وہ تربیت کرنی ہے. تو آپ جب جناب سیدہ کی خود عملی زندگی کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ انہوں نے بچوں کی تربیت کس انداز سے کی. ایک تو اپنے عمل سے، اور پھر اپنی سفارشات، اپنی وصیتوں سے، اپنے فرامین سے بچوں کی تربیت کی، اپنے خاندان کے افراد کو اچھی اچھی نصیحتیں کی. مثلا آپ یہی دیکھیں کہ بیوی کو قرآن سے کس قدر انس ہے، کس قدر محبت ہے، کس قدر قرآن سے مانوس ہے کہ اپنی آخری وصیت میں مولا علی علیہ السلام سے فرماتی ہیں بیوی کہ یا علی، قبر کی پہلی رات میری قبر پر آنا اور دیر تک زیادہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس چھوٹے سے نورانی گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو ہمیں قرآن کی تلاوت کی آوازیں سنائی دیتی تھی. تو یہ تربیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ خود بھی تلاوت کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ بھی کیا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. اسی وجہ سے بی بی اپنے ایک خوبصورت ارشاد میں فرماتی ہیں، بڑا خوبصورت فرمان ہے. آج جہاں ہم ان کے فضائل کی بات کر رہے ہیں، جہاں ان کی سیرت کی بات کر رہے ہیں، تو ایک ان کا فرمان بھی جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں. بی بی فرماتی ہیں کہ حبب علی من دنیاکم ثلاث، کہ تمہاری اس دنیا میں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، مجھے 3 چیزوں سے بہت محبت ہے. کون سی چیزیں ہیں؟ تلاوت و کتاب اللہ، ایک اللہ کے کتاب کی تلاوت ہے. بی بی کو قرآن کریم سے عشق تھا. یہ بھی ایکچول میں تربیت ہی کی وہ ہے نا، ایک پہلو ہے کہ جو انہوں نے کہا وہی عمل کر کے بھی دکھایا، اور یہی تربیت ہے. خود تلاوت کرتی، گھر میں بچوں سے تلاوت کرواتی، اور وہ صحابہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس گھر سے جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم ہمیں سنائی دیتی تھی. اور فرماتی اچھا، یہیں روک کے ایک بات کرنا چاہوں گا. آپ نے وہ جو ذکر کیا نا کہ گھر سے تلاوت کی آواز، تو یہ تربیت ہی کا اثر تھا نا کہ آخری رات جو کربلا کی تھی، تو تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ جو آل پیغمبر کے جو خیمے تھے اور اصحاب کے جو خیمے تھے، ان سے تلاوت کی اور عبادت کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ. کیا خوبصورت! تو یہ پھر اسی گھر کی کنٹینیوشن ہے نا. یہ حضرت زہرا کی تربیت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، اتنا بڑا واقعہ، اتنی بڑی قربانی. دیکھ، تینوں چیزیں جو بی بی نے بیان کی ہیں تربیت کے لیے کس قدر ضروری. ایک فرمایا کہ تلاوت و کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت سے مجھے محبت ہے، ان سے ہمیں بھی اپنے بچوں کو قرآن کریم سے مانوس کرنا ہے، قرآن کریم کی محبت ان کے دل و دماغ میں ڈالنی ہے. اور فرمایا دوسری چیز اس دنیا میں النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت مجھے اس دنیا میں بہت پسند ہے. تو ایک اور اصول بھی بتا دیا کہ اپنے بچوں کو کہ ذہن میں، دل و دماغ میں عشق مصطفیٰ ڈالنا ہے، عشق مصطفیٰ کے پر جو ہے ان کی تربیت کرنی ہے. تیسری چیز فرماتی ہیں الانفاق فی سبیل اللہ یا علی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، اللہ کی راہ میں اطعام کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ دینا، اللہ کی محبت میں غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا. یہ بی بی نے جہاں اپنی وصیت میں، اپنے بیان میں فرمایا، وہیں بی بی نے یہ عمل کر کے بھی دکھایا. اور آپ دیکھیں کہ جناب سیدہ اپنے بچوں کی کس طریقے سے روحانی تربیت کرتی ہیں. جب بچے مسجد نبوی جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، تو ان سے پوچھتی ہیں آج نانا سے کیا سیکھا، آج انہیں کیا سنایا. تو بی بی کو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی ماں سے کہ ماں آج ہم نے اپنے نانا سے یہ سنا. جہاں وہ نانا کی حدیث بی بی تک پہنچا رہے ہیں، وہاں بی بی ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہی ہیں. تو یہ بھی بی بی نے ایک تربیت کا اصول بتایا کہ اپنے بچوں کی نگرانی کرنی ہے، وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا سیکھ کر آ رہے ہیں، اور جب اچھی چیز سیکھ کر آئیں تو پھر ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے. بے شک، بے شک. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو کامل نظر آتی ہے. ظاہر رسول اللہ کائنات کی کامل ترین ہستی ہیں، لیکن جب آپ نے تبلیغ کرنی تھی آگے تو خاتون کے حوالے سے ایک کامل خاتون چاہیے تھی. جو تینوں رشتے جو اہم رشتے ہیں، یعنی ایک بیٹی کا رشتہ، ایک بیوی کا رشتہ، ایک ماں کا رشتہ، تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل بیان کرنے والوں نے لکھا ہے کہ تینوں رشتوں کو آپ نے کامل طریقے سے
نبھایا، اور تینوں حوالوں سے ہم غنی ہیں. ہمیں کہیں ویسٹ کی طرف، ہمیں کہیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. گھر کے اندر کے معاملات ہیں، گھر کے باہر سے کے معاملات ہیں، تربیتی معاملات ہیں، آپس میں برتاؤ کے معاملات ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی صورت میں ایک کامل نمونہ ہمارے پاس موجود ہے. اس کو دیکھیں تو صحیح، اس کو پڑھیں تو صحیح، ان کی معرفت تو حاصل کریں. دنیا کے بہت سے مسائل کا حل اس میں موجود ہے. دیکھیے، جب آپ آج کے اس پروگرام میں ہم مسلسل تربیت پہ بات کر رہے ہیں، لیکن ہم معاشرے کے اندر جب دیکھتے ہیں تو ماں اور باپ صرف پرورش یا پالنے پہ لگے ہوئے ہیں. پالنے کا عمل تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے، وہ بھی اپنی نسل کو پالتے ہیں. انسان کو صرف پالنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اس کی پرورش کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کا بھی حکم دیا گیا. اب تربیت کرنے والی ماں کو بھی تو اس قدر بلند کردار کا مالک ہونا چاہیے کہ وہ بیٹی کی حیثیت سے ہوں تو لقب ام ابیہا کا ملے، اور اگر وہ جو ہے وہ بیوی کی حیثیت سے ہوں تو کل ایمان کی تکمیل کا سبب بنے، اور اگر وہ ماں کی حیثیت سے ہوں تو ایسی تربیت کریں کہ شہزادے جنتی جوانوں کے سردار بن جائیں. یہ اس ماں کا کردار ہے جس کے لیے آج ہمارے پاس خراج کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں. ہم جب امور خانہ داری کے اندر دیکھتے ہیں تو سیدہ کائنات جو ہے وہ گھر کے کام کاج کو اپنا فریضہ سمجھتی تھیں، اور کم وسائل کے اندر بھی ماحول کو اتنا خوشحال رکھا ہوا تھا کہ کبھی بھی اپنے شوہر سے شکوہ کناہ نہیں ہوتی تھیں. آج ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ اگر کھانا نہ ملے تو ہمارے ہاں عورتیں شکوہ کرنے لگ جاتی ہیں. بیوی پاک 3 دن بھی اگر بھوکی اور پیاسی رہی ہیں تب بھی انہوں نے اپنے شوہر نامدار سے شکایت نہیں کی ہے کہ بھی آپ کے اوپر سفید پوشی ہے تو میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی. نہیں، اسی میں وہ اس ماحول کے اندر رہتی تھی. چکی خود جو ہے وہ چلاتی تھی، اپنا جھاڑو خود دیتی تھی، کھانا خود پکاتی تھی، اپنے کپڑوں کو پیوند خود لگاتی تھی. اور مولا کائنات مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ چکی چلاتی تھی، پیستی تھی تو ان کے ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ جاتے تھے. جب آپ جھاڑو دیتی تھی تو آپ کے لباس جو ہے وہ خاک آلود ہو جاتا تھا، اور جب آپ یعنی دیگر معمولات مشکیزے میں پانی بھر کر لاتی تو جسم پر نشان پڑ جاتے تھے. سیدہ کائنات نے یہ بتایا ہے اتنے اولوالعزم پیغمبر کی بیٹی ہو کر گھر کے سارے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے بجا لانا. اگر یہ سیدہ زہرا کر سکتی ہیں تو آج جو سیدہ زہرا کی باندیاں بننا چاہتی ہیں، آج جو سیدہ زہرا کے جو ہے وہ کردار کو اپنانا چاہتی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ جس گھر میں وہ بیاہ کر جائیں اس گھر کی رونق میں اضافے کا سبب بنے، گھر کی بے چینی میں اضافے کا سبب نہ بنے. اگر وسائل کم بھی ہوں تو سیدہ کائنات کا کردار یہ بتاتا ہے کہ خوش رہنے کے لیے وسائل کی کثرت ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہی سیدہ کا کردار ہے. جناب مولانا لیاقت علی اوان صاحب، 2 منٹ ہیں ہمارے پاس. میں ایک بڑی معروف حدیث جو ابھی حیدر علوی صاحب نے بھی پڑھی، اس کا ہم صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں. جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا، یعنی رسول اللہ کو، اور اس نے خدا کو غضبناک کیا. ہم اس کو صرف اس پہلو سے دیکھتے ہیں جو بہت اہم پہلو ہے کہ کسی انڈیویجول نے حضرت زہرا کو، کسی فرد نے حضرت زہرا کو ناراض کیا تو وہ تو ظاہر ہے اس نے خدا کو ناراض کیا. لیکن جس طرح سے تربیت کر کے آپ نے اپنی اولاد کی اور کربلا میں پھر اسلام کو بچایا، تربیتی نظام کو بچایا، ہم جب اس پر عمل نہیں کریں گے، اسلام کی معرفت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق نہیں ڈھالیں گے، تو گویا یہ بھی حضرت زہرا کو ناراض کرنے کے مترادف ہے. حدیث کے اس پہلو پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا. فرمائیے گا، ہمارے پاس تقریباً 1-1.5 منٹ ہے. آپ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ اگر ہم جناب سیدہ سے عشق کا اور محبت کا عملی ثبوت دینا چاہتے ہیں تو جناب سیدہ کی سیرت سے، طرز زندگی سے ہمیں بھی درس لینا ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ جناب سیدہ فقط عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، بلکہ وہ قیامت تک کے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ زن ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، ہر ایک کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. ہر ایک اپنی زندگی میں ان کی زندگی سے درس لے سکتا ہے، اور عورتوں کے لیے تو خاص طور پر جو ہے وہ نمونہ ہے. کیا خوبصورت، میں نے پہلے اشارہ کیا اور بیان نہیں کر سکا، مجھے اجازت دیں. اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، بانو آن تاجدار حل عطا،
مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آن مرکز پرگار عشق، مادر آن کاروان سالار آقا عشق، صاحب یہی مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول۔ ہماری سیریز کا عنوان بھی یہی تھا کہ سیرت کامل جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت ہے، آپ اسوہ کامل ہیں۔ اس پوری سیریز میں ہم نے یہ پہلو مسلسل بیان کیا۔ خدا کرے کہ ہم اس بات کو سمجھیں بھی اور عمل بھی کریں کہ حضرت زہرا کی سیرت ایک کامل سیرت ہے، ہمارے غموں کا علاج، ہماری مصیبتوں پریشانیوں کا علاج حضرت زہرا کی سیرت پر عمل ہے۔ اپنے دونوں علماء کرام کے شکریہ کے ساتھ اس پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ۔